अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 203 से 207 तक। आयत देखें, आयत नंबर 203। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह को चंद गिने हुए दिनों में याद करो, फिर जो 2 दिनों में जल्द चला जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, और जो ताख़ीर करे उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। उस शख्स के लिए जो डरे, और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि याद करो अल्लाह को, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। तो इससे मुराद यहाँ पे अय्याम तशरीक है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक है, यानी 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा की। उनमें ज़िक्र इलाही यानी बा आवाज़ बुलंद तकबीरात मसनून है। सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों के बाद ही नहीं बल्कि हर वक्त तकबीरात पढ़नी चाहिए। सैयदना काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक में मुझे और औस बिन अल-हद्दासान को भेजा कि हम ऐलान करें कि बेशक जन्नत में सिवाय मोमिन के कोई दाखिल नहीं होगा, और ये कि मीना के अय्याम खाने पीने के और अय्याम है, खाने पीने के अय्याम है। ये मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह से आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यानी सहाबा ये दिन कैसे गुजारते थे, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। सहाबा किस तरह से ये दिन गुजारते थे उससे पता चलता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे अपना ये टाइम गुजारते थे अय्याम तशरीक के। तो हदीस में आता है, बुखारी की हदीस 970 में, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिना में एक खेमे के अंदर तकबीरात कहते, मस्जिद वाले इसे सुनते तो वो भी तकबीरात कहते और बाज़ार वाले भी तकबीरात कहते, यहाँ तक कि मीना तकबीर से गूंज उठता। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इन दोनों में मिना में और नमाजों के बाद तकबीर कहते और अपने बिस्तर पर, अपने खेमे पर और अपनी मजलिस पर और चलने फिरने के दौरान उन तमाम दिनों में तकबीर कहते। और मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हु कुर्बानी के दिन तकबीर कहती, और औरतें अब्बान बिन अस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पीछे मस्जिद में मर्दों के साथ तशरीक की रातों में तकबीर कहती। तो यहाँ से पता चलता है कि मिना के जो दिन हैं उसमें खूब कसरत से अल्लाह का जिक्र किया जाए, तकबीरात कही जाए बुलंद आवाज़ में। औरतें ज़्यादा बुलंद आवाज़ में ना कहें, लेकिन मर्द हजरात क्या है और बुलंद आवाज़ में कहें। औरतें इतनी तेज़ आवाज़ में कहें कि बस वो आसपास रहे, ज़्यादा गूंजे ना, लेकिन मर्दों का क्या है, वो बुलंद आवाज़ में तकबीरात कहेंगे। तस्बीहात अल्लाह का खूब करा जाएगा, इस्तग़फ़ार खूब कही जाएगी, और यानी कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया जाएगा। सिर्फ नमाज में ही नहीं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया जाएगा इन अय्याम तशरीक में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह को याद करो अय्याम मादूदात में। अय्याम तशरीक इससे मुराद है जो मिना में गुजारे जाते हैं। तो जो कोई जल्दी करे, यानी कि यहाँ से अगर मिना से कोई जल्दी भी निकलना चाहता है तो 2 दिन यानी कि 11-12 मुराद है इससे, और इसमें कोई गुनाह नहीं है। और जो कोई ताख़ीर कर दे, देर तक रुकना चाहे, 11, 12, 13 को रुकना चाहे, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। मतलब शर्त क्या है, अल्लाह से डरना है और जान लो कि तुम सब यीशु की तरफ लौटाए जाओगे। तो हज का ज़बरदस्त सबक यहाँ पे पता चलता है। जिस तरह अरफात और मिना में लोग एक जगह इकट्ठे हैं, क़यामत के दिन भी ऐसे ही है कि एक मंजर पेश कर रहा होगा, वहाँ भी सब लोग इकट्ठे हो गए और यहाँ भी अल्लाह की खातिर जमा हुए हैं और वहाँ भी उसी की खातिर हर तरफ
اسی کا حشر، مطلب سارے انسانوں کا حشر دکھائی دیتا ہے کہ انسان کو جو دن ہے 9 تاریخ کو عرفات کا دن، اس کو قیامت کا منظر یاد دلاتا ہے، کیونکہ اسی طرح جب آخرت ہوگی اور سب حشر کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، سارے کے سارے جو لوگ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے آنے والے لوگ، سارے کے سارے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے اور پورا لوگوں کا تہتہا لگا ہوگا، اور وہاں پہ صرف اور صرف نفسا نفسی کا ماحول ہوگا۔ تو عرفات کا میدان انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ملاقات کا دن اور قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے، اور اس دن اس کو یاد آ جاتا ہے تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ اب اس دن کی وہ تیاری کرے، تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو اس سے مراد جو رمی جمرات، یعنی کہ جمرات میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11-12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو سیدنا عبد الرحمن ابن یامر الدہلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام مینا 3 دن ہے، تو جس نے دونوں دنوں میں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی یعنی کہ تاخیر کر لی، یعنی کہ 11 12 13 تینوں دن رک گیا، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ لمن اتقوا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ 2 دن رکو یا 3 دن رکو، سب میں کیا کرنا ہے؟ انسان کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان 3 دن رک جائے لیکن وہ اس کا تقوی ختم ہو جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تو جو کوئی زمان حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کیے رکھے اور اس پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مینا میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر محفوظ رہے گا۔ اگر کسی شخص نے مینا میں قیام تو 3 دن کیا لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دی، مطلب کہ وہ اوب گیا، پریشان ہو گیا، اس کی طبیعت اس سے جو ہے بور ہو گئی، اس کا جی اکتا گیا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ 2 ہی دن میں واپس لوٹ جائے۔ پھر اس کو ضرورت نہیں کہ وہ تیسرے دن رکے۔ اگر جو اخلاص سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے خاطر 1 دن اگر اور رک جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہاں بھی مراد ہے الہی تحشرون سے کہ تم سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو تم سب کا لوٹنا کہاں ہے؟ اسی کی طرف۔ تو حج کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس آیت سے یہ حکم پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی یاد زبان اور عمل دونوں سے ہوتا ہے۔ مینا کا جو قیام ہے 2 دن یا 3 دن، اور پھر انسان کو کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا حج سے سبق یہی ملتا ہے انسان کو کہ انسان آخرت کو یاد کرے کہ اس کی آخری منزل کیا ہے؟ اللہ کی طرف روانگی ہے۔ اس دنیا کی چکا چوند میں انسان کو نہیں کھونا ہے نا۔ اکثر یہاں دیکھا جاتا ہے نا، آس پاس میں بھی، اور ہمارے اور آپ سب کے ملنے جلنے والے زندگیوں میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں حج کو، لیکن کیا سمجھ کے جاتے ہیں نا، اکثریت کتنی ایئرس میں جاتی، مطلب پورا کہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے، ابھی ہمارے کیا ضرورت ہے جانے کی، ہمیں تو ابھی فرائض ادا کرنے، ان کو اتنی للک نہیں ہوتی، جبکہ ایک انسان میں اس شخص پہ یہ حج فرض ہو گیا جس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، اور وہ اس کو عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور صحت دی ہے، تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن لوگ جاتے نہیں، کہتے ہیں ابھی ہم نہیں جائیں گے، ہم بڑھاپے میں جائیں گے، یا ہم اپنے بچیوں کی فرائض سے ادا کر دیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو سب لوگ جائیں، فیملی کے سب بچوں کو بھی کرائے حج، اور ایسا انسان کو اس چیز کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ انسان کی یہ بہت بڑی عبادت کا شرف ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، اور جس کو مل جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کا جو ہے اس کو سنبھال کے رکھے، اس کا تقوی اختیار کرے۔ اس کے بعد جب حج کر چکے تو انسان کو ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، دنیا میں بچ کے گناہوں سے چلے۔ اور بعض وقت انسان اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جیسے بتا بھی چکے آپ لوگوں کو نا، کہ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا
اور گپ شپ کرنا اور منورنجن کرنا، گوسپ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی نیتوں میں اخلاص نہیں رہتا، ملاوٹ آ جاتی ہے، تو ان کا عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو عمل جب قبول نہیں ہوتا تو ان کی زندگیوں میں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی حج سے لوٹ کر واپس آتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کی زندگیوں میں کوئی چینج نہیں آتا ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، جیسے ہوتے ہیں بس ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو اعمال کی قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی اس کی اصلاح ہو جائے، جب انسان اس کی زندگی بدل جائے، جب انسان کی اپنی اس کی جو جہالت کی زندگی تھی وہ اس کو چھوڑ کے بہترین زندگی گزارنے لگے، تو سمجھ لیجئے اس کی اعمال قبول کر لیے گئے ہیں۔ لیکن اکثریت کا کیا معاملہ ہے نا، ایک تو ارکان حج نہیں سیکھتے ہیں، ارکان حج بھی نہیں آتے صحیح سے، اور پھر وہ اس میں لڑائی جھگڑا فساد اور تمام طرح کے اس میں گناہ ان کے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بچ بچ کے جو ہے حج بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو حج پہ جانے سے پہلے اچھے سے قرآن اور سنت کے ذریعے سے انسان احکامات پڑھے، اس کو اچھے سے سیکھ کے جائے، اور پھر اس کے ساتھ وہ تقوی اختیار کرے، اور جب کر کے آ جائے تو پھر زندگی بھی اپنی کیا ہے، تقوی سے گزارے، کوئی بھی ریاکاری کی وجہ سے یہ حج نہ کرے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے تو میں اس سے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کہ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نیکی لوگوں کو سنائے گا اور اللہ بھی اس کو اس وجہ سے پہنچانے والی ذلت کا حال لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی دکھائے گا اور اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کو بھی تمام لوگوں کو دکھائے گا، یعنی میدان محشر میں ریاکاری کرنے والے آدمی کی بڑی سخت رسوائی ہوگی۔ یعنی جو لوگ آج دنیا میں اس لیے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تاکہ وہ دکھا سکے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، اس نیت میں اگر اس جو اللہ کے ساتھ خالص کرنے والی نیت میں جو اس نے ملاوٹ کر دی، یعنی اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے یہ کام کیے، تو قیامت کے دن، آخرت کے دن اس کی سخت رسوائی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 6499 میں اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 204 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھ سے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اور اس پر گواہ بناتا ہے، اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ تو کچھ منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنے قول اور فعل کے صداقت پر گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑا کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں منافقین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے، اور ہمیشہ بھی رہیں گے، وہ اس وقت میں بھی تھے اور ہمیشہ بھی رہیں گے۔ ان آیات میں ان کی صفات کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان سے جو چوکس رہنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے۔ تو پہلی صفات ہے اس کی، یہ ایسے منافق ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بہت معلومات رکھتا ہے، ہر طرح کا اس کے پاس نالج ہے۔ تو ایسے شخص کی صفات بتائی گئی ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ایسے منافق یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بہت معلومات رکھتا ہے اس بات پر، اور جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ حیرت سے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس سے بات کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ حیرت میں آ جاتے ہیں، اور آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اس کو اس کا علم ہے، یعنی کہ دنیاوی مفادات اور دنیاوی چیزوں میں ایسا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے یہ شخص کہ اس کے پاس ہر ہنر ہے، ہر چیز میں اس کا فن ہے نا، ہر طرح کی اس کے پاس نالج ہے، ہر قسم کی اس کو معلومات ہے، اور اس کو وہ دوسروں کو بھی بات جب کرتا ہے کہ تو سامنے والا بھی کیا ہوتا ہے اس کا کہتا ہے واہ کتنی زیادہ فارورڈ ہے، کتنی زیادہ معلومات ہے ان کو، کتنی زیادہ ان کو یہ ایکٹیو ہے ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں نا۔
لیکن دراصل وہ ہوتے تو مسلمان ہیں، لیکن اگر ان سے کچھ پوچھا جائے آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یا روز جزا کے بارے میں، تو وہ کیا ہے، اس سے وہ اننون ہے، وہ چیز ان کو نہیں معلوم ہے۔ کیونکہ علم تو دیکھیے، علم حاصل کرنے کو برا نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیاوی علوم نہ حاصل کریے، دنیاوی علوم کے پیچھے نہ پڑیے، لیکن دراصل کہا کیا جا رہا ہے حدود کے اندر ہر چیز کرے انسان۔ تو دنیاوی علوم بھی انسان حاصل کرے لیکن حدود کے اندر، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرے۔ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے رسول کون ہے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ ایسے انسان کو، ایسے مسلمان کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو دنیا کے ہر علم، ہر قسم کی ایجوکیشن اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس اگر نہیں موجود ہے تو اس کو اپنے رب کی پہچان نہیں موجود ہے، اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں موجود ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو دراصل ان کو ایک منافق کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ دوسری صفت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کو یقین میں دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان کیا اپنے با اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ تو جب مسلمانوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے جو ہے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے کہتا ہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کی قسم ہم کیا ہے، مسلمان ہیں، سچے ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ایسے وہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے، لیکن دراصل وہ ہے کیا، وہ علد الخصام، وہ تو کیا ہے، علد الخصام۔ علد الخصام کے معنی ہی ہے کیا ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، ایسا سخت جھگڑالو۔ اس کی تیسری صفات ہے وہ سخت جھگڑا کرنے میں زیادہ، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بغض اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو انسان اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کیا ہے، مسلمانوں کی جھگڑالو ہے نا، جھگڑا کرنے والے ہیں۔ تو درگزر کیا کرے، معاف کر دیا کرے۔ لیکن یہ جو تیسری صفات یہاں بتائی گئی ہے ایسے شخص کی، وہ اس کے پاس ہر قسم کا ایجوکیشن، ہر طرح کا علم ہے، ہر طرح کی اس کے پاس نالج ہے، اور وہ قسم کھا کھا کر کہتا ہے کہ کیا ہے، ہم اللہ والے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس اسلام کی کوئی بھی اس کو تربیت نہیں معلوم، اسلام کی کوئی بھی اس کو ایجوکیشن نہیں ہے، اور اسلام کے دین میں دیکھا جائے تو بالکل وہ جاہل ہے۔ اور وہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئے ذرا دین سیکھیں یا دین میں آ جائے یا دین کا علم حاصل کرے، اور وہ بار بار پر لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ تو منافقین کی سب سے بڑی صفات، جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، اگر وہ چاروں کی چاروں کسی کے اندر جمع ہو جائے گی تو وہ پکا پکا منافق ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوگی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی تو اس میں سے ایک بات نفاق کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر کسی میں ایک بات ہوگی تو وہ نفاق کی ایک قسم ہے، یعنی کہ اس کے اندر نفاق کی جو ہے صفات موجود ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ ایک بھی جو صفات اس کے اندر ہے وہ اس کو جب تک چھوڑ نہیں دیتا تب تک اس کے دل سے نفاق نہیں جا سکتا۔ تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ جب امین بنایا جاتا ہے، اس کے بعد یعنی کہ امانت رکھائی جاتی ہے تو وہ اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ دوسرا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو بیہودہ یعنی کہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر ہے 38 ہے، اور کتاب المسلم میں اس کا نمبر ہے 58 اس حدیث کا۔ تو یہ ہے منافقین کی صفات ہے، اور کہا جاتا ہے یہ اخنس بن شریب نام کے جو منافق تھا اس کے بارے میں خاص یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی یہ ساری صفات موجود تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیکن قرآن مجید کا اتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایک آدمی کا نام لے کے آیت نہیں نازل ہوتی ہے۔ یہاں پہ انون چھوڑ دیا، آیت ہر ایک پہ اب یہ لاگو ہوتی ہے۔ ایسا وہ شخص ہے نا، ایسا وہ شخص ہے، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے، ایسے کر کے یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے۔
تو یہاں پہ اس سے مراد سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے، وہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہے. جس کے اندر یہ صفات موجود ہوگی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن خاص پس منظر یہی تھا کہ اخنس بن شریق نام کا ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ بہت ضعیف حدیث ہے. تو آیت نمبر 204 اور 205 میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں کردار میں بات کی جا رہی ہے جن کے اندر یہ صفات موجود تھی. تو پہلی جو صفات ہے، پہلی قسم کا جو کردار ہے، آیت نمبر 204 میں آیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں، دل موہ لیتی ہیں. دنیاوی زندگی میں وہ بات کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو گوانا مطلب بنانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسمیں کھا کے باتیں کہنا اس پر جو ان کے دلوں میں ہے کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں. بہت خوبصورت باتوں سے دوسروں کے لیے موہ لیتے ہیں، باتیں اچھی اچھی کر کے لوگوں کو موہ لیتے ہیں، دل جیت لیتے ہیں، لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، لہٰذا پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. لیکن حقیقت میں تو وہ ایسے ہیں ہی نہیں. حقیقت میں تو وہ جھگڑنے والے سخت جھگڑالو ہوتے ہیں. جب کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے اور پھر وہ کیا ہے، لڑنے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ منافقین کا کردار ہے کہ اسے ہر قیمت پر دنیا کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے. دنیاوی فائدے کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے خوش کرتا ہے اور قسمیں بھی کھاتا ہے. دنیاوی فائدے کو نقصان ہونے پر وہ جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتا ہے. کوئی لاس ہو گیا، کوئی بزنس میں لاس ہو گیا، کسی طرح کی کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو وہ جھگڑا کرنے سے پیچھے نہیں رہتا ہے، بہت جھگڑالو ہے. یہ کردار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. دوسرا آیت دیکھیں، آیت نمبر 205. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسلوں کو برباد کرے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. منافقین کے یہاں پہ چوتھی صفات یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تب بھی اس کی خباثت ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرتا ہے، کفر کی تقویت کے لیے سازشیں کرتا ہے اور مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے وہ تیار رہتا ہے. کھیتی اور مویشیوں کو وہ ہلاک کرنے میں جو ہے پیچھے نہیں رہتا. یہاں پہ اس سے مراد الحرث مانے کھیتیاں وغیرہ ہے، باغ ہے، کھیتی ہے، ہر طرح کی جو ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہوتی ہے. اور النسل سے مراد جو نسلیں ہوتی ہیں، جو انسان ہوتے ہیں، انسانوں کو تباہ کرنے سے پیچھے نہیں رہتا. یہ ایسا منافق ہے. ایسا شخص جب منہ پھیر کر جاتا ہے، حکومت حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے، جس کی صفات 204 میں بتائی. اب یہاں بھی اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب وہ شخص ہوتا ہے، اس کو طاقت یا پاور مل جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. اور فساد کے معنی کیا ہے؟ فساد معنی یہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے. نافرمانی کے کام پہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے، کیونکہ وہ مطلبی انسان ہے، اس کو صرف وہ کام کرنے ہیں جس سے اس کو ذاتی فائدہ ملے. اور کھیتوں کو ہلاک کرتا ہے اور جانوروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. نتیجتاً گناہوں کی کثرت اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب، فتنہ اور فساد، قحط سالی اور بھوک، جس سے کھیت بھی خشک ہو جاتے ہیں اور جانور بھی مر جاتے ہیں. انسانوں تک کی بھی قتل کر ڈالتے ہیں. یعنی کہ جو بھی چیز اس کے راستے میں آتی ہے، ہر چیز کو وہ قتل اور غارت اور سب برباد کرتا چلا جاتا ہے، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں.
واللہ لا یحب الفساد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے پسند نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اللہ تعالیٰ کو فساد نہیں پسند ہے۔ آیت 206 دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سوائے اسے جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ جب اس منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے قول اور فعل کے تضاد سے باز آ جاؤ، تو مارے گھمنڈ اور مارے تکبر کے وہ پھٹ پڑتا ہے اور نصیحت قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام ان کے کفر اور نفاق اور کبر و غرور کے بدلے صرف اور صرف جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اچھی چیز کو پسند کرنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، پاک صاف پسند ہے، خوشبو پسند ہے، تو گھر میں رہے، صفائی ستھرائی سے پاک صاف سے رہے، اچھے کپڑے بھی پہنے، لیکن تکبر کبھی نہ کرے کہ اپنے آپ کو اچھا جاننا، اونچا جاننا اور بلند جاننا، اور باقی جتنے بھی سارے لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھنا، گرا ہوا سمجھنا، اور بالکل حقیر اور بالکل حقارت سے ان کو نیچی ہوئی ذلیل نظروں سے بھی دیکھنا، تو یہ تکبر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، پروردگار میرا تو حال یہ ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 7449 ہے۔ آیت 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت یہاں سے مومن کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا، یہ مال سب سے یہاں کا کمایا ہوا، یعنی کہ مکہ کا کمایا ہوا ہے، اسے تم ساتھ میں نہیں لے جانے دو گے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس مال کو ہم ساتھ میں تمہارے نہیں لے جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا کا سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور صرف دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، یہ 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ آیت بھی عام ہے، یعنی کہ یہ صرف اور صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس میں آ گئے، بلکہ اس میں کیا ہے، سارے کے سارے وہ تمام مومنین اور متقین جو دنیا کے مقابلے میں دین اور آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں، وہ اس آیت میں شامل ہیں، کیونکہ اس کی قسم کے تمام آیت کے بارے میں جو خاص شخص کا واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کا پس منظر تھا نزول ہونے کا، لیکن ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اسی طرح سے کرتا ہے جس طرح یہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ ایسے ہیں۔ دوسرا یہاں پہ کردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لوگوں میں سے بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے،
اپنی انا توڑ دیتا ہے، اپنا نفس، اپنی ذات قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز دے دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی دے دیتا ہے، اپنی انا کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی تکبر بھی قربان کر دیتا ہے۔ اس کا جو ہے اس کے اندر میں نہیں رہتا ہے، اس کے اندر عاجزی اختیار آ جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ وہ تو یا تو وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی خاطر دے ڈالے، مثلا جہاد میں فی سبیل اللہ اس کی جان بھی جائے تو اس کو پرواہ نہ ہو، ایسا موقع نہ ہو تو پھر اس طرح سے بیچنا کہ اپنا آرام بھی، یعنی کہ اب تو جہاد نہیں کر سکتا نا ایک انسان، آج جہاد کے تو نہیں ٹائم ہے، آج کون جہاد کرے گا، کہاں جہاد ہے، کون سی جگہ ہو رہی ہے، تو پھر ایسا وہ شخص جو اپنی جان، مال، وقت، سب کچھ، یعنی اس کو اپنی پسندیدہ چیزیں، کسی کو آرام پسند ہے وہ آرام اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، کسی کو جویلری پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، آرام ہو یا اپنی اس کی راحت ہو، یا اس کو کسی کو نیند پسند ہوتی ہے، کسی کو اپنی خوشیاں پسند ہوتی ہیں، انجوائمنٹ پسند ہوتا ہے، ورلڈ ٹور پہ جانا، گھومنا پھرنا، کھانا پسند ہوتا ہے، وہ سب کچھ، لیکن یہ سب کس لیے قربان کرتا ہے؟ فی سبیل اللہ قربان کرتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے خود کو خوب تھکاتا ہے، ساری کوششیں اس میں کی جاتی ہیں، کسی طرح اللہ بس راضی ہو جائے، کسی طرح اللہ ہم سے بس راضی ہو جائے، بس وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ واقعی ایسا انسان کیا ہے، خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ بھی اپنے بندوں میں نہایت ہی شفیق ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں پر اپنی محبت بھی جو ہے نازل فرماتے ہیں، اپنی شفقت نازل فرماتے ہیں۔ اس میں منافقوں کے مقابلے میں مخلص مسلمان کا کردار پیش کیا گیا اس آیت میں۔ 2 آیتوں میں منافقوں کے بارے میں بات تھی، یہاں پہ ایک مخلص مومن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ساری زندگی اور زندگی جینا، مرنا، رہنا، اس کی قربانی اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا حج بھی کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ اس کا عمرہ، اس کے رمضان، اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کی پوری زندگی صرف اللہ کے لیے تھی، لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ ایسا وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر چیز بیچ ڈالتا ہے، اپنی جان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے بیچ ڈالتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر کمزوری جانتے ہیں، ہر پسند اور ناپسند جانتے ہیں۔ اگر جو بھی انسان اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کرتا ہے، جو کچھ اس کو پسند ہے، ہر چیز جو اس کو محبوب تھی لیکن وہ اللہ کے لیے اس نے قربان کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نہ کرے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت نرمی کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ان مومنین کی صفات میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔